अस्सलाम वालेकुम ले जी। हर चौक डी चौक बनने जा रहा है। इतना बड़ा एहतजाज आपने कभी देखा नहीं होगा कि पाकिस्तान का हर चौक डी चौक बने। और ये कब बनेगा? ये बनने जा रहा है जनाब जुमेरात को। जी हाँ, और ये ऐलान किया है सुहेल खान अफरीदी ने। और ये ऐलान भी लगता है कि सेक्टर कमांडर से इजाज़त लेकर दिया गया है, जो कि इनका वतीरा है, हिसाब किताब लगा के। अदरवाइज इस किस्म के बयान देने की इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर इन्हें हर चौक डी चौक बनाना होता तो फिर उसी वक्त बना देते जब हर चौक डी चौक बन रहा था। नौजवान बाहर निकले थे, हर चौक पे उन्होंने जनाब अपने खेमे लगा लिए थे और उन्होंने सड़कें बंद कर दी थी। और तमाम जो है वो दरख्वास्त कर रहे थे इस मुजाहिद से, सुहेल खान अफरीदी से, कि भाई आइए हमारा साथ दीजिए इमरान खान के लिए। इमरान खान की बिनाई जो है वो छीन ली गई है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, बाहर निकलिए। लेकिन ये अजीब व गरीब मुंह बना के वहाँ पर बैठा, हैरान परेशान, और सेक्टर कमांडर की तरफ देखता हुआ बेचारा वहीं पर बैठा रह गया। बल्कि वो जो नौजवान बाहर आए थे उनके सारे धरने भी ख़त्म करवाए गए, एहतजाज भी ख़त्म करवाया गया इसी की तरफ से। और लेकिन अब ये कह रहा है कि नहीं, अब जो है बड़ी होगी, इंतहा होगी। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई जनाब, वहाँ पर बड़े बड़े जुगादरी जो हैं वो बैठे देखे गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भी कौम अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस हो गई है कौम की। कौम जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी कि इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई भी नेगलिजेंस जो है वो दिखाई जाए। इसलिए इमरान खान का फौरी इलाज ज़रूरी है। और जनाब हम जो है बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हम तो बर्दाश्त करते आ रहे हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। हम तो, मेरा मतलब, जब से हम इन ओहदों पे पहुँचे हैं हम बर्दाश्त ही करते आ रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। हाँ, आवाम को तकलीफ़ हो रही है, आवाम जो है वो फिर जो है ना वो आपके साथ ऐसी की तैसी कर दी, इस किस्म की उन्होंने बातें की। तो वहाँ पर बैठे सुहेल खान अफरीदी ने जो है वो डेडलाइन दे दी है हर चौक डी चौक। कब? ये जुमेरात को। हाँ जी, एक तो कल है, कल कहते हम जाएंगे मुलाकात करने। अगर कल रुकावट डाली गई, मुलाकात ना होने दी गई, तो फिर हम जो है जुमेरात को कोशिश करें। भाई कल ही बना दो डी चौक, फिर हर चौक को। इसमें क्या मसला बड़ा? भाई कल तुम्हारी मुलाकात, जो कल नहीं होने देंगे वो जुमेरात को भी नहीं होने देंगे। तो इसमें तो मेरा मतलब 2 और 2 4 वाला हिसाब है कि बस कल का ऐलान कर दो कि कल हम मंगल वाले दिन हम जनाब पूरा हर चौक डी चौक बना देंगे। और हम उठेंगे नहीं तब तक जब तक इमरान खान तक रसाई नहीं होगी और इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया नहीं जाएगा। ये नहीं कहा उसने। हाँ, ये नहीं। आप सुनना चाहते होंगे कि ये कह दे, नहीं, उसकी लिमिट है। देखें, सुहेल खान अफरीदी की लिमिट्स हैं, उससे ज़्यादा, क्योंकि जिस हद तक उसको इजाज़त दी जाती है सेक्टर कमांडर की तरफ से। अब आप कहेंगे कि यार क्या सेक्टर कमांडर, उसने खुद कहा है, उसने कहा कि भाई मुझे कहा गया, मुझे धमकी लगाएगी। उस सहाफ़ी को उसने कहा कि भाई किसने आपको धमकियाँ लगाई? तो उसने कहा कि सेक्टर कमांडर से। हाँ जी, सेक्टर कमांडर जो फौज का ISI का सेक्टर कमांडर है, उसने उसको धमकी लगाई कि अगर ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो हम जो है तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देंगे। तुम्हारी वजारत आला भी गई, फारक केसेस कुछ भी तुम पे बनाएंगे, तुम्हें ठोक देंगे जेल में। मतलब कि जेल ही जाना होगा, और क्या है। तो ये ज़्यादा धमकी होती है कि भाई वजारत आला से उतार के जेल भेज देंगे। उसने कहा जी सेक्टर कमांडर ने। अब ये बहुत बड़ी बात है जनाब, इसके हर तरफ चर्चा हो रहा है कि भाई वो जो कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें सियासत में मस्त घसीटो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत में। वो वर्दी पहने हुए शैतान जो है वो धमकियां लगाते फिर रहे हैं एक अवामी नुमाइंदे को, एक वजीर आला को धमकी लगा रहे हैं। अब सबसे पहले तो वो DG अला बाबू निकल के आए ना, वो DG अला बाबू मेरा गाना चलाओ, उसका जरा गाना चलाओ DG अला बाबू का, उसको बुलाओ कि भाई ये क्या हो। ये हमारा मतलब है कि तुम एक सरकारी मुलाजिम हो और एक अवामी नुमाइंदा वजीर आला है, उस पे आके जो है उसको तुम धमकियां लगा रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है? बाबा फरमाते भाई उनकी औकात बहुत बड़ी है, वो पाकिस्तान के फैसले वही करते हैं भाई। वो जो हमें बताया जाता था कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान के फैसले होंगे, हाँ बाबा जी कहते हैं वो अक़वाम आलम में तो पता नहीं कब होंगे, लेकिन ये वर्दी वाले जो हैं ये फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान के। मैं कहा लाज़िम बात है, जब ये पाकिस्तान की जान छोड़ेंगे
تبھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ پاکستان کے فیصلے اقوام عالم میں ہو. ابھی تو اقوام عالم کے فیصلے جو ہے وہ پاکستان پہ مسلط کیے جا رہے ہیں. ہاں جی، جو حکم آتا ہے یہ بجا لاتے ہیں، بلکہ یہ پورا ملک ہی بجائی کھلوتے، پورے ملک کو بجا رہے ہیں. اور مطلب اسے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہے کہ ایک سرکاری ملازم جو ہے سیکٹر کمانڈر، اسے پوچھا گیا کہ بھائی کون سا سیکٹر کمانڈر ہے؟ پشاور کا سیکٹر کمانڈر ہے. تو کون سا ہے؟ اس نے کہا جی سیکٹر کمانڈر کا سیکٹر کمانڈر. میرا مطلب ہے کہ اس نے کہا تو ایک ہی ہوگا، اس سے آگے نہیں اجازت ہوگی اس کو. دیکھیں پریشر آ رہا تھا نا، اس نے کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا، تو اس نے اجازت لی ہوگی اپنے جو وہ، کیونکہ یہ سیکٹر کمانڈر تو ایک چھوٹے لیول کا سسٹم ہے، اتنا بھی چھوٹا لیول نہیں، لیکن اس کا لیول ہے جہاں یہ جاتا ہے کور کمانڈر سے میٹنگیں وغیرہ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کور کمانڈر نے کہا ہو کہ چلو یار ایک آدھے سیکٹر کمانڈر کا لے دو، یہ نہ بتانا کہ کون ہے. ذرا عوام میں شبشبہ بنے گا کہ دیکھو کتنا بہادر ہے سہیل خان افریدی، کتنا بہادر ہے. اس نے سیکٹر کمانڈر کو جو ہے وہ اس نے جناب بالکل کسی کھاتے میں نہیں لکھا اور اس نے ڈیٹ اناؤنس کر دی کہ جاؤ کر لو جو کر لو. بھائی وہ ڈیٹ اناؤنس ہی وہ اپنا کور کمانڈر کے کہنے پہ کی ہو، پھر سیکٹر کمانڈر کی کیا حیثیت ہے. لیکن خیر یہ دیکھیں اب یہ تو کچھ شبھی یہ بات تو ہے نہیں، یہ سارے اوپن سیکرٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ بھئی کون کہاں سے انگلی، میرا مطلب ہے کہ اس سسٹم کے اندر جو گھسا ہوا ہے، انگلی تو خیر نہیں، انگلی تو چھوٹی سی ہوتی ہے، پورا کا پورا ادارہ ہی گھسا ہوا ہے سسٹم میں، جمہوریت کے اندر گھسا ہوا ہے، داخل ہو گیا ڈرلنگ کر کے. تو وہ بیٹھے، وہ کہہ رہے کہ جناب یہ ہم جو ہے نا یہ اب یہ کہہ رہا کہ جناب اچھا اگر ہم جو ہے نا یہ نہیں کیا گیا، ہمیں ملاقات کی گئی تو جمعرات کو ہم ڈی چوک بنا دیں گے. لیکن اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ پھر 27 کو جو ہوگا، پھر سیدھا ہی اس نے جمپ ماری ہے 27 ستمبر پہ. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ڈی چوک تب تک رہے گا ہر چوک جب تک عمران خان سے ملاقات. اس نے کہا تب بھی اگر ملاقات نہیں، اگر ڈی چوک بنانے کے بعد بھی ملاقات نہیں کرانی دی گئی تو پھر ہم انتظار کریں گے 27 کا. جی ہاں، پھر 27 کو جو ہے نا وہ ہم آ کے بیٹھیں گے. اور اس نے بات سنی جا رہی ہے، کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ اس نے یہ بھی کچھ کہا کہ بھی وہ عمران خان کی جو ہے رہائی وہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے. پتہ نہیں اس کا مینڈیٹ کیا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، سمجھ سے باہر. ابھی کیا ہے بھئی آوا کہوا بگڑا ہوا سب کچھ، یہاں پہ ہے کچھ نہیں، بیڑا غرق ہوا پڑا، سب کے سب جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہیں. سہیل افریدی تو آپ کہہ لیں کہ چھوٹا سا مورا ہے، کہ یہ تو میرا مطلب ہے کہ ڈر جاتا ہے بیچارہ ہلکی سی آہٹ سے بھی، تو اس کو کور کمانڈر بلا کے اس کو کہ پتر یہ نہیں تو نے کرنا، اس کی ضرورت ہے. تو یہ سارا کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اجازت سے ہی ہو رہا ہے، کوئی ڈی چوک نہیں بنے گا. ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں. ہم نے دیکھا ہے جب بھی کوئی ڈی چوک بننے والے معاملات ہوتے ہیں، عوام نکلتی ہے تو یہ اس قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے. اس کو پھر سمجھ نہیں آتی یار میں کہاں پھنس گیا، یہ کیا ہو گیا. اس کے بعد جناب وہ اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ بتایا ہمیں کہ آج عمران خان کے کیسز تھے. انہوں نے کہا کہ کل میں نے تمام ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں ممبر قومی اسمبلی، ان کو کہا تھا کہ بھئی ممبر قومی اسمبلی بھی، صوبائی اسمبلی بھی، سب کو کہا تھا کہ بھئی یہ یہاں پر پہنچو، بہت ضروری ہے، عمران خان کے کیس کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر جو ہے نا آنا ہے تم لوگوں نے. لیکن وہ برس رہے تھے، وہ کہہ رہے کہ دیکھو یار کوئی بھی نہیں آیا، نہ کوئی ایم این اے، نہ کوئی، یہ سب ادھر پہنچ جاتے ہیں لیکن کوئی نہیں آیا. کیسے بغیرت بے شرم لوگ، ایسے تو نہیں کہا انہوں نے، لیکن ایکچولی سارے بغیرت بے شرم ہی ہیں جو نہیں آتے پہنچتے. تو انہوں نے کہا کہ اب بتایا جائے گا، سب کو دکھایا جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے، کہ جو لوگ عمران خان کی پیشی پہ نہیں آتے، احتجاج تو دور کی بات ہے، جو پیشی پہ نہیں آ رہے عمران خان کی، بھئی یہ بتایا جائے گا سب کو کہ کون کہاں کھڑا. تو اس کے بعد جناب وہ تھوکنے والی سرکار جو ہے، تھوکنے والی سرکار یار وہ سب پہ تھوکتی ہے، جو جنید اکبر وہ آ کے کہتا ہے کہ میں تھوکتا ہوں، تو ہر اس بندے پہ تھوکتا ہوں جو عمران خان کی رہائی کی بات کرے، جو کہے کہ احتجاج کرو، میں تھوکتا ہوں. وہ بے شرم آدمی کو کہا گیا کہ بھئی اس نے بلایا تھا تمہیں، کوئی بھی نہیں آیا، تم بھی نہیں آئے پارلیمنٹ، تم بھی غائب ہو. سلمان اکرم راجہ ادھر چیخ رہا. وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ دیکھو تو ہمیں، میرا مطلب ہے کہ رات کو 12 بجے سوئے ہوتے ہیں ہم، رات کو 12 بجے جو ہے ہمیں بلایا جائے گا تو ہم کیسے آئیں گے. 12 بجے جو نہ بولتا ہم پوچھ لیتے کہ کیوں نہیں پوچھتے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ رات بندے سو جائے پھر آپ رات 12 بجے اس کو بلا لیتے ہیں کہ بھائی جان کو. یہ طریقہ نہیں ہے جو جس طرح یہ بھی اس کا مطلب تھا کہ کم سے کم بھی 1-2 ہفتے پہلے ہمیں وہ انویٹیشن بھیجا کرو کہ بھئی یہ اس تاریخ کو عمران خان کی طبیعت خراب ہونے والی ہے، تو آپ جو ہے نا وہ برائے کرم مہربانی کریں کہ ان کا کیس لگنے والا ہے، اس کیس میں آ جائیں.
ہاں مہربانی کر. یہ اس کا مطلب یہ کیسی بغیرتی بے شرمی ہے کہ کیسے ڈٹائی سے کہہ رہا کہ بھائی وہ ہمیں تو رات 12 بجے بتائیں گے تو ہم کیسے آئیں گے پھر ہم صبح کو تو وہ یہ تو پہلے بتایا کریں نا پہلے بتایا. اب یقین کریں کہ دیکھیں اس کا اپنا باپ ان سب پارلیمنٹیرینز کا اپنے والد جو ہیں ان کے اپنے گھر والے جو ہیں وہ بیمار ہو جائیں رات کو تو یہ سوئے ہوں. یہاں سونے کی تیاری 12 بجے تو ویسے کوئی نہیں سوتا, یہ رات لیٹ سوتے ہیں. پتہ لگ جائے کیا یہ سو جائیں گے کہ یار چلو اب ابا جی کی طبیعت خراب ہے یار ہاسپٹل تو لے کے جانا ان کو ہے لیکن چلے ہماری نیند ضروری ہے, ابا جی صبح بتائیے گا ابھی ہم مصروف ابھی ہم ذرا سونے لگے ہیں. صبح کیا یہ کہیں گے؟ یہ کبھی نہیں کہیں گے. یہ فوراً سے پہلے اپنی جوتیاں چھوڑ کے اپنے ابا جی کو اٹھا کے ہسپتال لے کے جائیں گے یا اپنے ابا جی کے لیے جو ہے نا یہ باہر احتجاج بھی کرنے پہنچ جائیں گے. لیکن عمران خان کی جو ہے نا وہ خیر ہے, عمران خان کی خیر ہے, وہ تو اسی لیے بنا اس لیے قربانی دینے کے لیے, وہ قربانیاں دے بس ہمارے لیے, ہم انجوائے کریں اس کی قربانیوں پہ چڑھ کے ہم انجوائے کریں اپنے عہدے, ہم مزے کریں, ہاں جی ہم تنخواہیں لیں مراعات لیں, ہم گاڑیاں جو ہیں وہ اس کی سرے کریں, چوٹیں کہہ لیں گاڑیاں چوٹیں. تو ہم سے جو سوال کرے گا ہمیں جو عمران خان کے لیے آنے کا کہے گا ہم اس پہ تھوکتے ہیں. ہاں یہ تھوک والی سرکار ہے, یہ پتہ نہیں تھوک سے ہی پیدا ہوا. یقین کریں عجیب و غریب حالات ہیں یہ لوگ, انہوں نے عمران خان کو رہا کروانا ہے, یہ لوگ عمران خان کو رہا کریں, کیسی بات ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور یہ تھوکنے والی سرکار کے ساتھ ایک اور سرکار وہ اپنا مشال یوسفزئی, وہ بھی آ کے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں نا اس کو بھی پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیوں نہیں آئیں, یہ تو بلایا گیا سینیٹر ہے, سینیٹر صاحب کو بلایا گیا کیا آنا. وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں وہ رات کو تو نہیں نا اتنا میرا مطلب ہے کہ رات کو اتنا پتہ نہیں لگتا تو پھر کیسے آئیں گے آپ. بابا یہ کہتے ہیں اس کا تو کیس اور ہے, یہ رات کو کہیں اور مصروف ہوگا. یہ کہاں مصروف ہوگا؟ بابا یہ کہتے ہیں بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں, میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو بابا کہتے ہیں وہ میرا مطلب مصروف اس لیے وہ اس کا قصور نہیں ہے. بابا کہتے ہیں کہ سیکٹر کمانڈر کو بیٹھی ہوگی کہ وہ کیا کریں. بابا کہتے ہیں انسٹرکشنز لینے, انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں نا, تو کچھ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا سیکٹر کمانڈروں کے پاس 24 گھنٹے کا, انہوں نے اور بھی کام کرنے ہوتے. میں کہا بابا جی اور مطلب ملک کا دفاع, بابا کہتے ہو جا ملک کا دفاع کہاں کرنا ہوتا ہے. ملک کا دفاع کر رہے ہوتے تو یہ سیاست میں مداخلت کر رہے. وہ بھائی ان کے اور سیاسی کام بہت ہیں. ہاں وہ سیاسی کام ہے, ملک کا دفاع بڑھ گیا اب ختم ہو گئی کہانی, کچھ چکر نہیں ہے, ملک کی جو دفاعی پھری پڑی ہے. بابا کہتے ہیں یہ سیاسی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں دن میں بھی, اور پھر دن میں ٹائم نہیں نکلتا تو پھر وہ کچھ لوگوں کو رات کو بھی بلا لیتے ہیں. یہ جو عجیب سی چیز ہے اس کو رات کو بلا لیا ہوگا انہوں نے, تو وہ وہاں مصروف ہوگی, ان کی مطلب ہے بریفنگ وغیرہ لے رہی ہوگی پتہ نہیں بریفنگ لے رہی ہو رہی ہے کچھ اور یہاں تو جو بھی ہے. لیکن وہ جو کیونکہ انہی کی ٹاؤٹ ہے یہ, یعنی انہی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا, انہی نے اس کو بنوایا سارا وہ سسٹم ہے. بلکہ اس کے بڑا عجیب و غریب سسٹم ہے. لوگ کہہ رہے تھے بھئی یہ اس کو کس نے سینیٹر عمران خان تو نہیں بنایا. اس نے کہا مجھے عمران خان کو بنایا, عمران خان نے بنایا. بشرا بی بی کا اندر سے آیا میسیج بھی آیا تھا تب کی بات جب یہ بنایا تھا کہ بھئی یہ ہمارا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم نے نہیں, جنہوں نے بنایا ان سے جا کے پوچھا. یہ وہ سیکٹر کمانڈروں نے بنایا ہوگا جن کی حکومت ہے بھائی, جن کا سسٹم ہے. تو سارا اس ٹائم جناب جو سرنڈر ہو چکا ہے ہر طرف, یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف عمران خان کے نام پہ جو ہے نا وہ یاشیاں کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں اور آپ لوگوں پر تھوک رہے ہیں. یہ جنید اکبر تو خاص طور پر تھوک رہا ہے آپ کو. اور بابا جی فرماتے ہیں کہ یار یہ اس کا مشال کا کیا حساب تھا, کیا حساب ہو سکتا. بابا جی کہتے ہیں کہ اپنا ویاہ شیاہ کا پروگرام. میں کہ یار نہیں وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ بابا جی کہتے ہیں چلو بغیر ویاہ تو کوئی پروگرام. میں کہ ہاں وہ بن سکتا, ویاہ کے پروگرام بن سکتا ہے ویاہ والا. بابا جی کہتے ہیں چلو ویسے کوئی پروگرام ہے. میں ویسے اس کے لیے آپ کو وردی شردی پہننی پڑے گی. ادروائز وہ کسی کی بات نہیں سنتی, وہ صرف وردی والوں کی بات سنتی ہے کیونکہ ان کی طرف سے لائی گئی ہے, انہی کی طرف سے وہ یہاں پر مسلط کی گئی ہے. تو جو بھی ہوتے وغیرہ اس کو میرا سارا کچھ سسٹم ہے. تو بابا جی کہتے ہیں کہ عشق محبت اللہ. میں کہ نہیں وہ آپ سے کوئی صاحب تھا نہیں لگا. ہاں وہ جنرل یہ وہ کوئی سسٹم ہے. فوجی وردی میں جو بھی ہو اس کا چانس بن سکتا ہے, بغیر فوجی سویلین والا کام نہیں, عسکری کام میں سارا.
पापा कहते हैं चलो फिर जर्नैली बन जाते हैं। ये क्या पापा कहते हैं यार वर्दी वर्दी मैंने तैयार करके रखी इसी कामों के लिए। मैं कहता बाबा जी इस गंदे कामों के लिए। पापा जी फरमाते हैं भाई आजकल वर्दी का इस्तेमाल सिर्फ गंदे कामों के लिए ही होता है, अच्छे कामों के लिए नहीं।